बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप टेलीविज़न का हफ्तवार तहक़ीक़ी और इल्मी प्रोग्राम RSTU, जो कि मुख़फ़फ़ है एक सोच और एक फ़िक्र का, एक जुमले का, रोज़ स्वीट ट्रुथ यूनिवर्सल। इसे पेश किया है पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब इलियास सत्तार साहब ने। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में आपको बताया गया था कि वो इन दिनों सरज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए हैं उम्रे की अदायगी के लिए, और उम्रा फरमाने के बाद माशाअल्लाह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने हाज़िरी दी। दियार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारें लूट रहे हैं, रोज़े रसूल पर सलातो व सलाम की बारिशें करके अपनी झोली अल्लाह ताला की रहमतों से भरने की सही मशकूर व मसरूफ़ हैं। नाज़रीन कराम, पिछले प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा की थी एक ख़ूबसूरत इल्मी तहक़ीक़ी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें मुक़द्दस बाइबल और कुरान शरीफ के मुश्तरका मौजज़े के हवाले से इलियास सत्तार साहब की तहक़ीक़ को पेश किया गया था। आज उस मौके पर अपने माहिरीन से हम तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा मौजूदा सिनारियों में, मौजूदा हालात में जो एक तकलीफ़ दे बात हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ़ का बाइस बन रही है, मैं समझता हूँ कि एक साजिश के तहत पहले पाकिस्तान में अहले इल्म के तबके को, उलमाए कराम को, जिनका मस्जिद और मदरसे से ताल्लुक़ हुआ करता है, जो लोगों की रूहानियात को, उनकी आखिरत को संवारने में एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, उनका एक किरदार मसख़ किया गया, उनकी किरदार कुशी की गई। उन्हें माशरे में इस तरह बनाकर पेश किया गया कि गोया ये इंतहा पसंद हैं, ये बुनियाद परस्त हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्तगीर हैं, और आवाम का उनसे राब्ता यकीनी तौर पर कट गया। मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता, कुछ दीनी तबक़ात की भी गलतियाँ हैं, लेकिन आवाम से राब्ता कट गया। अदब का राब्ता बाकायदा बरकरार भी रहा, तो भी जो एक दाई और मदू के दरमियान या एक मुआलिज और मरीज के दरमियान जो ताल्लुक़ होना चाहिए, वो ताल्लुक़ टूट गया। दूसरे तबके के ऊपर सियासतदानों की किरदार कुशी हुई, और मैं समझता हूँ इस वक्त सियासतदानों की किरदार कुशी का तो ये आलम है कि गली गली, घर घर में बच्चे भी, मासूम बच्चे जिन्हें सियासत का मतलब ही नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी खिदमत का नाम है, हकीकत में जो कुछ नहीं जानते, पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ किया जाना चाहिए, उन्हें कुछ पता नहीं। लेकिन वो हमारे मुख्तदर जो सियासी ज़ुआमा हैं, जिनके हाथों में पाकिस्तान की बागदौड़ है, उनके बारे में भी लबकुशाई करते हैं, न जाने क्या क्या कह देते हैं। यकीनी तौर पर एक हसास दिल रखने वाला तड़प उठता है कि ये हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो आने वाला कल है, ये अपने सीनियर्स के बारे में, अपने सियासी ज़ुआमा के बारे में क्या कुछ कह रहा है। मैं समझता हूँ ये भी एक तकलीफ दे बात है। और नाज़रीन, अब जो पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के ज़िम्मेदार हैं, उनके बारे में एक इशू को सामने रख कर मुसलसल किरदार कशी की जा रही है। मैं समझता हूँ इसका सद्देबाब होना चाहिए। हमें अफ़वाज पाकिस्तान के साथ, हमें अपनी सलामती की, बका की ज़िम्मेदार इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, मशहूर एक मिली नगमा गोया के है कि घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। इसलिए शायर कहते हैं कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। तो नाज़रीन, ये दिया उम्मीद का दिया, यकीन का दिया, भरोसे का दिया, एतमाद का दिया, हम आहंगी का दिया, ये बरकरार रखना है, दिए से दिया जलाना है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी पाकिस्तान का है और इंशाअल्लाह हाल भी पाकिस्तान का है। पूरी कौम में इस वक्त यकजहती पैदा करने की ज़रूरत है। और हम आहंगी से मुझे याद आया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ारत अक़लियती उमूर, जो हमारे उन गैर मुस्लिम भाइयों और दोस्तों की इमदाद और उनके मसाइल के हल के लिए बनाई गई है, उसका नाम चेंज करने के हवाले से फरमाया है कि उसका नाम अब वज़ारत मजहबी हम आहंगी होगा। मैं समझता हूँ कि ये अगर वाक़तन ऐसा हो जाए तो ये एक पाकिस्तान के लिए भी और मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी एक पुल का काम करेगी, और इंशाअल्लाह ताला दीन को समझना उनके लिए और आसान होगा। और यकीनी तौर पर अगर हम समझते हैं कि दीन इस्लाम बरहक दीन है, तो हम आहंगी के इस सफ़र में इंतहाई पोलाइटनेस के साथ, रोज़ स्वीट ट्रुथ यूनिवर्सल के नज़रिए के साथ हम उन्हें तबलीग भी कर सकेंगे। मैं तारुफ़ करा दूँ अपने उलमाए कराम और माहिरीन का, जनाब मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला तौहीदी साहब, जो कि उस्ताद हैं मुख्तलिफ़ दीनी मदारिस के और इल्मी शख्सियत हैं, कुरान करीम की अरबी तफसीर का तर्जुमा कर रहे हैं, हमारे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं। और हमारे दूसरे मेहमान आप सब के जाने पहचाने हैं, आप उन्हें अच्छी तरह सुनते और समझते हैं,
سابق عیسائی پادری ہیں، نو مسلم مبلغ اسلام جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس ڈاکومنٹری سے کریں گے جو پچھلے پروگرام میں آپ نے ملاحظہ فرمائی تھی، اور ہم پوچھیں گے اپنے ناظرین سے کہ آپ نے تو جس طرح دیکھا ماشاءاللہ، اور آپ کے فیڈ بیک بھی آئے، آپ نے ای میل اور SMS کے ذریعے بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہا، جو باتیں کچھ تشنہ رہ گئی تھیں آپ کی سمجھ میں آنے سے، یہ ہم سمجھا نہیں پائے آپ کو، وہ ہم اپنے ماہرین سے انشاءاللہ تعالی کلیئر کرنا چاہیں گے۔ جناب عبداللہ شیخ صاحب، ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ بہت ہی ڈیپلی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بائبل کا آپ نے بہت تحقیقی مطالعہ کیا، بلکہ آپ پڑھاتے رہے ہیں بائبل، اب بھی ماشاءاللہ بائبل پڑھاتے ہیں، بائبل سے قرآن کریم کا تقابل کر کے ایک سوچ سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی غرقابی اور اس کے بعد سورہ یونس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے آنے والوں کو نشانی بنا دیں گے، اور بائبل میں بھی تذکرہ ہے، زبور میں بھی تذکرہ ہے، اسے آپ تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے فرمائیے کہ واقعتاً کیا اس کا موجودہ دنیا والوں کے لیے قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے یہ کوئی ایک بنتا ہے، پوائنٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جی شکریہ۔ یہ حقیقت ہے کہ فرعون کی لاش کا اس طرح سے دریافت ہونا اور قرآن میں اس کا بہت پہلے سے تذکرہ ہونا، لاش کے محفوظ کرنے کا تذکرہ دریافت ہونے سے پہلے، دریافت ہونے سے بہت برسوں کی بات ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، یعنی دریافت ہونے سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو چکے، تو پہلے سے ہی قرآن نے یہ اعلان فرما دیا، قرآن سے معلوم ہو گیا کہ اس کی لاش کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے نہ، بائبل میں کسی بھی کتاب میں یہ بات موجود نہیں، لیکن قرآن میں یہ جو محفوظ ہونے والی بات ہے یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ یعنی جو کتاب محفوظ ہے قیامت تک کے لیے، کتاب محفوظ ہے، ہاں بالکل، اس کتاب میں ایک ایسی لاش کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی اور ایک 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ لاش جب دریافت ہوتی ہے تو یہ قرآن کا بہت بڑا، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا معجزہ، ایک نشانی ہے، ایک شاندار حق پرست لوگوں کے لیے، بالکل حق پرست لوگوں کے لیے۔ میں سمجھ رہا ہوں اگر میں پادری ہوتا، آج میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں، اگر میں پادری ہوتا اور میں اس دریافت کے بارے میں مجھے علم ہوتا کہ قرآن میں انکشاف ہے، کیا ہے قرآن نے کہ اس کی لاش کو محفوظ رکھا گیا ہے فرعون کی، جی جی، اور پھر وہ دریافت ہوتی ہے، تو یقینی بات ہے کہ یہ جیسے ہی مجھے معلوم ہوتا، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں حق پرستی کی طرف مائل انسان تھا، اگر مجھے معلوم پڑ جاتا کہ یہ قرآن میں واقعی لکھا ہوا میں پڑھ لیتا، تو یہ یقینی بات ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر قرآن پر ایمان لے آتا اور میں کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان حق کی تلاش کے سفر پہ گامزن تھے۔ یہاں شروع سے ہی، یہ ابتدا سے جب میں پادری بن گیا، پادری بننے سے پہلے میری زندگی اسی قسم کی گزری ہے کہ میں حق کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرتا، گردواروں میں، مندروں کی خاک چھانی ہے میں نے، مندروں میں باقاعدگی سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کراچی کے مندروں میں 2-2, 2.5, 3 سال تک میں نے گزارے ہیں، اندر ہی اندر غاروں کے اندر رہ کر پوجا پاٹ کرتے ہوئے، حق کی تلاش میں کہ مجھے حق مل جائے۔ یہ تو بڑا زبردست آپ نے ایک لائیو شو میں انکشاف کیا۔ ہاں سچ کی، حق کی تلاش تھی اور بڑھتا رہا، لیکن حق کی کوئی بات، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مساجد تک نہیں گیا، میں وہاں بھی گیا، لیکن کچھ ایسی باتیں میرے سامنے لوگوں نے رکھی جس کی بنیاد پر میں ہٹتا چلا گیا، اس طرح کی باتیں میرے سامنے آئیں جس کی وجہ سے میں ہٹتا چلا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میری حق کی تلاش ختم نہیں ہوئی، میں بھاگتا رہا، مندروں میں، گردواروں میں گیا، جگہ جگہ، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، بڑے مندروں میں گیا، چھوٹے مندروں میں گیا، وہاں کی ساری صورتحال کو دیکھا، گیتا بغل میں دبا کے ہندو بستیوں میں، ان کے گوٹھوں میں، گاؤں میں جاتا رہا، وہ مجھے بڑے عزت و احترام سے بٹھاتے رہے، گیتا کا پاٹھ سنتے تھے اور بڑی عزت دیتے تھے، بہت پیسہ، بڑی عزت ملتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ حق نہیں ملتا تھا۔ یعنی گیتا بھی پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ جی، الحمدللہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اچھی طرح سے جانتا ہوں، تم پورے مذہب کو جانتا ہوں، ہندو مت کے بارے میں
मुकम्मल वाकफियत, इस तरह जिस तरह एक हिंदू पैदाइशी को होती है इसी तरह की वाकफियत है, क्योंकि मैंने अपना वक्त उसमें सालों गुजार लिए उस जगह। और लोग तो टीका लगाते थे, तिलक लगाते थे पेशानी पर सिंदूर से। मैं वो जुनूनी आदमी था कि ये मिट ना जाए तो मैंने ऑयल पेंट से लगा दिया। एक वक्त ऐसा आया कि ऑयल पेंट से लगा दिया कि मिट ना जाए, यहां तक मैं इन्वॉल्व था, लेकिन हक नहीं मिला। ये ईसाइयत कबूल करने से पहले का दौर है। ईसाइयत कबूल करने, जब ईसाई तो मैं पैदाइशी, ईसाई तो आप पैदाइशी हैं जी, उसके बाद मैं हक की तलाश में हक की तलाश रही, भागता रहा। यानी मालूम था क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैं भागता रहा। और ये भाग दौड़ का सफर रहा कि हक, मैंने ये नहीं सोचा कि ईसाइयत में मेरी पैदाइश है इसलिए हक वहीं होगा। यानी आप वहां मुतमईन नहीं थे? मुतमईन नहीं था इब्तिदा से ही। तो आखिर भागता रहा, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैंने यही सोचा कि ठीक है, फिर यही सही है जिसमें पैदा हुए हैं, सही, यहां ज्यादा सूट करेगा, मैं ज्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करूंगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं उस वक्त भी मुझे ये मालूम हो जाता कुरान का, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से ही मुतासिर हुआ, कुरान ने ही मुझ पर आगाह के दरवाजे खोल दिए। यही है मुतासिर करने वाली चीज जिसके आगे कौमों की कौमें बिल्कुल गुलाम बन जाती हैं। वो किताब है। और आपकी बात से मुझे जहन में एक जुमला आया कि गालिबन अल्लामा मोहम्मद असद साहब ने फरमाया था, या मुफ्ती अली तंतावी रहमुल्लाह ने फरमाया था, या मुफ्ती अब्दुहू का है, मैं नहीं याद कर पा रहा, फरमाया कि मैं पूरे बिलाद आलम में घूमा, बिलाद कुफ्र में घूमा, मुझे इस्लाम तो जगह जगह नज़र आया, मुसलमान नज़र नहीं आए। और जब मैं बिलाद इस्लाम में घूमा जहाँ मुसलमान कंट्रीज़ हैं, तो मुझे मुसलमान बहुत नज़र आए लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आया। मिस्र के एक आलिम दीन जी, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी लोग जो मुसलमान होते हैं मगरिब में यहाँ, वो यही कहते हैं कि हम कुरान पढ़कर मुसलमान हुए हैं, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़कर हम मुतासिर हुए हैं, लेकिन मुसलमानों को अगर हम देखकर मुसलमान होते तो हम कभी मुसलमान नहीं होते। बिल्कुल सही। आप मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो मुसलमान बात कुछ करते हैं, उनका अमल कुछ होता है, इसमें किस तरह दूरी खत्म करके हम इसे हम आहंग कैसे करें? इसको कौल फेल का तदाद भी कहते हैं। बात तो आपकी हकीकत है। आज से सैकड़ों साल पहले हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, मशहूर ताबई हैं हसन बसरी, मशहूर ताबई हैं, कि मुसलमान किधर है? तो उसने कहा कि मुसलमान कब्रों में है। अल्लाह अकबर। फिर पूछा गया कि इस्लाम किधर है? तो उन्होंने कहा कि इस्लाम किताबों में है। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों के ज़वाल की वजह भी यही है कि उनके कौल और पेल में तजाद है। मुसलमान अगर अमली तौर पर कि जो कहे वो करे भी, तो फिर मुसलमान हमेशा के लिए कामयाब होगा और इस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालो, तुम लोग क्यों कहते हैं वो कुछ जो करते नहीं है? और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बड़े गुस्से वाली बात है, कबूर मक़तन इंदल्लाह, बुरी बात है, बहुत गुस्से वाली बात है। अल्लाह इससे बहुत नाराज होता है। अन तक़ूलू मा ला तालमून, कि तुम लोग वो करे मा ला तफ़अलून, कि तुम लोग वो करे वो कहे जो करते नहीं है। तो मुसलमानों के ज़वाल की वजह वो यही है कि वो कुछ करते कुछ है और कहते कुछ है। अगर मुसलमान इन दोनों चीज़ों में मुताबिकत पैदा करे तो इस मुसलमान व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम लोगों को गलबा हासिल होगा अगर तुम लोग हकीकत में मोमिन बने, हकीकत में अपने कौल और पेल के अंदर तज़ाद को ख़त्म करे, तो फिर आप लोगों को गलबा मिलेगा। तो मुसलमान को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, और ये मसला अगर मुसलमान ने हल कर दिया तो इंशाअल्लाह ये जो परेशानियां हैं और ये जो ज़वाल की तरफ मुसलमान जा रहे हैं, ये बहुत जल्द ख़त्म होगा और तरक्की की तरफ मुसलमान जाए। शेख साहब ये बताइए कि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों ने ये सोच लिया है, हम आवाम ने, कि हमारे उलमाए कराम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, और उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं, उसूल हदीस पढ़ते हैं, उसूल तफसीर पढ़ते हैं, तो ये सब इनका ही काम है। हम कुरान भी नहीं पढ़ेंगे, हम हदीस भी नहीं पढ़ेंगे। वो गहराई में जाके पढ़ना तो बहुत अलग बात है, लेकिन जो मुहकमात हैं हम उन्हें भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इनका काम है। और दीगर मज़ाहिब में तो ये बहुत ज़्यादा है, बल्कि एक अरसे तक तो उनके लिए पाबंदियाँ थीं बाज़ फ़िरक़ों में कि वो अपनी मुक़द्दस किताबों को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। अब तो अगरचे वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप इसमें डिफरेंस समझते हैं? नहीं, असल में देखा ये गया है कि मैंने मुसलमान होने के बाद ख़ास तौर पर ये बात नोट की कि वो वक्त जो पहले क्रिश्चियनिटी पर था, उससे पहले यहूदियत पर था, मुक़द्दस किताबें आवाम के लिए शजरे ममनुआ थी। आज भी
لوگ جب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے علماء کرام کی بہت ساروں کی، سب کی نہیں، بہت سو کے نظریات یہ دیکھیں کہ لوگوں کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ معاملات آپ کے ہیں نہیں. میں نے خود سنا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب مسلمان ہوا، ابتدائی دور تھا، تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، 1.5 سال ہوا ہے، تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور ایک ایسا شرعی مسئلہ تھا جس کی بابت اخبارات میں بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں ہوتی رہیں. اس مسئلے کے اوپر ایک فتویٰ تھا. اس فتوے کے اوپر میں نے ایک وہ صاحب جو ہیں بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان سے میں نے دریافت کیا. میں نے کہا یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے مجھے کیا کہا، دیکھیں جی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ کو مسلمان ہوئے، آپ ان مسائل میں نہ الجھیے. کتاب میرے ہاتھ سے انہوں نے کھینچی اور جا کر وہاں رکھ دی اوپر اپنی جگہ پر، اور مجھے کہا کہ آپ ان کتابوں کو نہ دیکھیے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو میں کچھ اور کتابیں دوں گا جو بچکانہ کہانیاں تھیں، شیطان سے انٹرویو، ٹھیک ہے، ہاں، اور ریڈیو اور موبائل اور اس طرح کی جو کچھ کہانیاں تھیں وہ لا کر انہوں نے مجھے دے دی کہ آپ یہ پڑھیے. میں نے کہا میں کرسچینٹی میں پادری تھا بھائی، کوئی یوں ہی عام آدمی نہیں تھا کہ جو دینی مسائل سے یا ان باتوں سے واقف نہ ہو. میں کچھ تو سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ عمر کے حساب سے بھی دیکھ لیتے. انہوں نے اپنی اخلاص کا اور انہوں نے اپنے ایک ہمدردی کا کہ کہیں خدا نہ خواستہ بہک نہ جائیں، لیکن یہ دل آپ کا خراب نہ ہو جائے. پتہ نہیں یہ کون سا اخلاص ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دین سے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے. آج یہ ہوتا نہیں ہے. لوگ جو آتے بھی ہیں پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے مختلف ادارے جو چل رہے ہیں آج کل، خواتین کے بھی ادارے چل رہے ہیں، خواتین کام کر رہی ہیں تو اس پر بڑی تنقید ہوتی ہے، خواتین یہ کیوں کر رہی ہیں، عورتوں کو کیا کام ہے اس قسم کا، عورتیں باہر کیوں آئی ہیں، عورتیں تبلیغ کیوں کر رہی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابتدا سے یہودیوں کے ساتھ بھی تھا. وہ کیا تھا؟ یہودیوں کے ساتھ تھا. انجیل متی میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے، یسوع مسیح نے فرمایا کہ عوام سے کہا کہ یہ جو عالم دین ہیں، یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے کہا یہ جو کچھ تم سے کہتے ہیں وہ تو کرو، یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ نہ کرنا. صحیح. یعنی ان کا جو عمل ہے اس پر کبھی نہ چلنا. جیسے آج مفتی صاحب فرما رہے تھے، عمل میں اور کس میں، باتوں میں دعووں میں فرق ہے. اب وہی فرق آج ہمارے یہاں موجود ہے، اسی لیے وہ قومیں زوال پذیر ہوئیں، ان کو زوال آیا. دیکھا جائے تو وہ اگر ان میں خرابی نہ آتی تو دین اسلام کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بے شک. وہ دین اچھے نہیں تھے کیا؟ اللہ نے پیش دیے تھے نا، وہ بالکل بہترین تھے، اسلام ہی تھا وہ. بے شک. لیکن جب گڑبڑ آتی رہی، خرابی ہوتی رہی تو ان کو ہٹایا گیا، ان ادیان کو، ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا اور ایک نیا دین آ گیا. لیکن یہ ایسا آیا جس میں تمام باتوں کے، تمام مسائل کے حل موجود ہیں. آج یہ دنیا کے لیے ضروری ترین اگر کہا جائے نا کوئی دین ہے، کوئی مذہب بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ اسلام ہر مسئلے کا حل بتا دیتا ہے. بائبل کو پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں نے چند دن پہلے ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا، مؤدبانہ عرض کیا، میں نے کہا بھائی اگر آپ مجھے بائبل کی تعلیم کے مطابق بات کریں گے، آپ مجھے کہیں کہ اناجیل کے مطابق زندگی گزارو، تو بھائی پھر مجھے ایسا کرنا ہوگا کہ میں جنگل میں چلا جاؤں، کمانا بند کر دوں، بیوی بچوں کو بھول جاؤں، گوشہ نشین ہو جاؤں، ایک راہب بن جاؤں جس کا کوئی کام نہیں، مجھے کوئی بھیک میں روٹی دے گا تو کھا لوں گا، ورنہ ٹھیک ہے اللہ اللہ کر کے چند دنوں کے بعد فاقہ کشی کے اندر ہی مر جاؤں. کہہ رہے ہیں یہ بائبل کی تعلیم. میں نے کہا جی اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسیح کے پاس ایک شخص آیا، تعلیم کے مطابق کہہ رہا ہوں، جی جو بائبل میں لکھی ہے، جو بائبل کی تعلیم ہے، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں. فرمایا اپنا سب کچھ بیچ دو، غریبوں میں تقسیم کر دو اور میرے پیچھے ہو لو. اور خود اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ سب کے گھر ہوتے ہیں، پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، جانوروں کے بھٹ ہوتے ہیں، ابن آدم کے رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو میں نے کہا انہوں نے تو دعوت دی ہے، اگر انجیل کی تعلیم کے مطابق ان کی دعوت تو یہ ہے کہ گھر بار سب چھوڑ دو، اپنا مال و متاع کاروبار ختم کر دو. دین اسلام ایسا نہیں کہتا. دین اسلام کہتا ہے اسی معاشرے میں زندہ رہو. بات ہو رہی ہے شیخ صاحب، اس موضوع اور بڑھائیں گے. جناب الیاس ستار صاحب جو صدر ہیں سعودی اسلام ٹرسٹ کے، RSTU کا نظریہ پیش کیا ہے، ان سے ہماری ٹیلی فون پر لائن ملائی جا رہی ہے، اور کیونکہ دور کا فاصلہ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ فوراً ہم ان سے بات کریں گے. بہت خوبصورت گفتگو آپ کر رہے تھے. اسلام یہ واقعی اعتدال کا دین ہے، جی، اور امت وسط مسلمانوں کو قرار دیا گیا ہے، جہاں
اگر آپ گھر میں ہیں اور منہیات سے پرہیز کرتے ہیں، منکرات سے بچتے ہیں، اوامر کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس نظام کائنات میں آپ کی جو ڈیوٹی ہے اسے آپ پورا کر رہے ہیں، تو بھی عبادت ہے. بالکل، یعنی عبادت کا تصور صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنی فیکٹری میں، اپنے کاروباری مرکز پر، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صحیح تول رہے ہیں، صحیح گفتگو کر رہے ہیں، آپ حلال چیز بیچ رہے ہیں، جائز منافع لے رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. الکاتب حبیب اللہ کہا گیا ہے، التاجر الصدوق یعنی ایماندار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، حشر اس کا انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. ہماری لائن دوبارہ ملائی گئی ہے جناب الیاس ستار صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اتنی مقدس سرزمین پر آپ ماشاءاللہ موجود ہیں جناب الیاس ستار صاحب. عشاء کی اذان ہو گئی ہے اور نماز کھڑی ہونے والی ہے، تھوڑی دیر سے جاؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کال کی وجہ سے میں انتظار ماشاءاللہ. آپ کی قسمت پر ہم ویسے بھی رش کرتے ہیں، اور اس وقت جس مقام پر آئے ہیں آپ مسجد نبوی میں اور اذان ہوئی ہے اور آپ نماز کے لیے ماشاءاللہ دوڑ رہے ہیں، بہت رش کی بات ہے. کیسا رہا آپ کا مکہ کا اور مدینہ شریف کا سفر؟ میرے تصور اس لیے کہ تو جگہ پیسے ہو گئے جی، اور حق بات اور کو میں نے دیکھا کہ جلدی محبت ہو جاتی ماشاء اللہ. میری بات تھی ایک گھنٹے بیٹھے تھے جی، اٹھنے کے ان کے پاس بامبے سے کچھ مٹھائی آیا تو اس کا 6% میرے کو دے دیا ماشاء اللہ. اور انہوں نے بولا کہ آپ بھائی بنا لیا ماشاء اللہ. یعنی روزے سویٹ کا تصور یہ فائدہ ہو اس طریقے سے مسجد نبی میں بھی بے شمار لوگوں نے محبت مالا مال اگر نئے دوست کے ساتھ بیٹھے تھے اور اتنا زبردست چائے پلایا ماشاء اللہ، وہ بہت خوب. میں لوگ بہت کل تو میرے کو ڈنر لوگ بیٹھائے اور بہت خوبصورت ٹائم گزرا، رات کا 12 ہو گیا ماشاء اللہ. تو اللہ کا فضل ہے ماشاء اللہ، بالکل گزر رہا ہے. اور ادھر میں یہ جو پیاس ہے اس کو بجھانے کے لیے یہ ٹک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی میرے کو لگ رہا ہے کہ بار بار آنا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو اسلام کا مرکز ہے اور یہاں سے اگر حرکت ہو تو وہ دنیا میں سنائی دے گی انشاءاللہ. اور ادھر میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں نا تو ورائٹی بہت ملتا ہے. آپ نے فرمایا الیاس ستار صاحب کہ اذان ہو گئی ہے اور نماز کی تیاری کے لیے آپ جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے بعد کر رہا ہوں مسجد نبی سے ہی بات کر رہا ہوں، میں حرم کے اندر ہی ہوں. ماشاءاللہ. اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. تو ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے مہمان مفتی عبداللہ توحیدی صاحب، عبداللہ شیخ صاحب بھی موجود ہیں، اور حق ٹی وی کی جو پوری ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ پروگرام کرتی ہے، ان سب کو اس خصوصی موقع پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد لائیو ملاقات. جی آپ لوگ ان کا درخواست مت کریے گا، درخواست کرنے کے میں نہیں کہ درخواست نہیں کرتے تو دعا نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ الیاس ستار صاحح. آپ لوگ بغیر درخواست کے لسٹ میں بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ساتھ خیر عافیت کے لے کر آئے، اور اسی طرح آپ تبلیغ کرتے رہیں. اللہ حافظ و ناصر. ناظرین کرام، الیاس ستار صاحب ماشاءاللہ وہاں بھی اپنے حلقوں میں اور دوستوں میں، علمی حلقوں میں ماشاءاللہ اپنے مضامین شیئر کر رہے ہیں، وہاں علماء کرام سے مشاورت لے رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ الیاس ستار صاحب کا مسلک بھی، ان کا دین بھی، ان کا مذہب بھی صرف اسلام ہے. یہی ہم سب کو آگے بھیجنا چاہیے. میں مختصر سا 1 منٹ میں آپ سے جواب دینا چاہوں گا. مفتی صاحب آپ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے عبداللہ شیخ صاحب، لیکن جو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہدی بہی کثیرا ویضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا وما یضل بہی الا الفاسقین، اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑا اور قرآن سے ہم دور ہو گئے. جس طرح آپ نے بھی فرمایا، عبداللہ شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم فقہ اور اصول فقہ اور یہ چیزیں تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن سے دور رکھا گیا. قرآن کا نظریہ بھی یہی ہے،
وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یسرنا بھی یسر یسر تیسیر باب تفعیل تشدید ہے اس میں. یقیناً تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، نصیحت لینے کے لیے کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا. لیکن سورۃ القمر میں جی یہ 4 مرتبہ آیات دہرائی گئی ہے، 4 مرتبہ لقد تحقیق کے ساتھ. جی اور قرآن کے جو مخالفین انہوں نے یہ نظریہ نکالا کہ 14 علوم پڑھو 18 علوم پڑھو تو پھر قرآن مجید پڑھیں گے. حالانکہ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، یقیناً تحقیق کے ساتھ ہم نے آسان کر دیا. اب اس کا تبلیغ جیسے آپ نے فرمایا قرآن مجید ہے ہدایت کے لیے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جو بھی اس طرف آتا ہے تو وہ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوتا. جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت دیتا ہے. پھر اس گمراہ کے لیے بھی تو فرمایا نا الا الفاسقین. جی الا الفاسقین، فاسقین گمراہ ہوں گے بھی تو فاسقین ہوں گے. اور مسلمان کو تو کہا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب وہ شیطان مردود کے شر سے پناہ کی طرف آ جائے گا، اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، شیلٹر میں آئے گا، تو پھر تو ہدایت ہی انشاءاللہ مقدر بنے گی. فسق میں نہیں رہے گا. پھر جب قرآن پڑھے گا تو خود بخود وہ فسق سے اور فجور سے وہ بچ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھے اور قرآن کی طرف آ جائے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ناظرین کرام، ایک خوبصورت ڈاکومنٹری ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو الیاس ستار صاحب کی تحقیق پر مبنی ہے، جس کا نام ہے اللہ اکبر اور قرآن. بہت دلچسپ تحقیقی اور علمی نکتہ ہے کہ اللہ اکبر احادیث شریف میں تو بار بار آیا ہے، لیکن یہ قرآن کریم فرقان حمید میں باقاعدہ طور پر اللہ اکبر ایک ساتھ ترکیب کے اعتبار سے ایک ساتھ کیوں نہیں آیا. ہمارے نوجوان ڈائریکٹر جناب محمد زہیب صدیقی صاحب نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے یہ آپ کی خدمت میں پروگرام. اور وہی درخواست کروں گا کہ کیسا لگا آپ کو یہ پروگرام، کیسی لگی ڈاکومنٹری، اس پر آپ کا تبصرہ ہمیں چاہیے ہوگا، آپ کی رائے چاہیے ہوگی، آپ کی پسندیدگی ناپسندیدگی یا آپ کی مشاورت اس کے حوالے سے، چاہے وہ تکنیکی حوالے سے ہو یا وہ علمی اور تحقیقی نقطے کے حوالے سے ہو. جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے feedback@rstu.net، اس پر آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. SMS نمبر جو اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.can-u-answer.com پر آپ ہمارے مضامین دیکھ سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ڈاکومنٹری اللہ اکبر اور قرآن. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاتعداد انگنت بے حد و شمار درود و سلام آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ناظرین کرام، آج ہم لائے ہیں آپ کی خدمت میں ایک انوکھا، اچھوتا، دلچسپ اور تحقیقی عنوان اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار بھی ہے اور دنیا کو اللہ رب العالمین کی عظمتوں کا پیغام بھی ہے. ہر انسان اپنی پیدائش کے بعد سے موت تک زندگی میں بے شمار مواقعوں پر ہزاروں لاکھوں مرتبہ شعوری یا لاشعوری طور پر اس کلمے کو سنتا بھی ہے اور اپنی زبان سے ادا بھی کرتا ہے. اطراف و اکناف عالم میں ہر لمحہ گونجنے والی خوبصورت اذان کا آغاز بھی اسی عظیم الشان کلمے اللہ اکبر سے ہوتا ہے. کوئی خوشی کا موقع ہو، بلندی پر جانے کا سفر ہو، بچے کے کان میں اسے پہلا سبق دیا جانا اللہ اکبر کے ذریعے ہو، یا کوئی ایسے مواقع ہوں جن میں فتح و نصرت کی نوید اس کلمے کے ذریعے حاصل کی جا رہی ہو، جہاد کے مارکوں میں، خوشی کے لمحات میں، حتیٰ کہ موت کے وقت نماز جنازہ کا بھی اللہ اکبر سے ہی آغاز کیا جاتا ہے. ناظرین اکرام، یہ لفظ اللہ اکبر جو 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، احادیث کریمہ میں متعدد مرتبہ بار بار استعمال ہوا ہے. ناظرین اکرام، یہ کلمہ قرآن کریم میں کہیں پایا نہیں جاتا. آپ قرآن کریم کے 30 پاروں کو، 7 منازل کو، 114 سورتوں کو، 540 رکوعات کو اور 6236 آیات کو کھنگال لیجئے، آپ کو یہ کلمہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ملے گا. باوجود اس کے کہ یہ بہت فضیلت والا کلمہ ہے، احادیث کریمہ میں یہ متعدد مقامات پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پڑھا کرتے تھے. اس کے پڑھنے کی فضیلت احادیث میں بے شمار مرتبہ آئی ہے.
ہم سب کا ایقان اور ایمان ہے کہ یہ کلمہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی دلاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم اب جاننا چاہیں گے معروف محقق جناب الیاس ستار صاحب سے کہ آخر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ کلمہ اللہ اکبر آیا قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین اکرام، آئیے پوچھتے ہیں جناب الیاس ستار صاحب سے کہ احادیث میں بکثرت اور بار بار وارد ہونے والے اس مبارک کلمے کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں اس خاص ترکیب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس میں کون سی خاص حکمت ہے؟ اس میں کون سا خاص پلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا؟ اسے کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں معروف اسکالر جناب الیاس ستار صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، انشاءاللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کا سب سے زیادہ مسلمان استعمال کرتے ہیں، دن میں، رات میں، اذان میں، نمازوں میں، پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، مرنے کے وقت، یعنی پیدائش سے موت تک سب سے زیادہ یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ میری خواہش ہوئی کہ میں قرآن مجید میں اسے تلاش کروں کہ قرآن مجید میں کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال۔ میں نے پھر قرآن شریف کا مطالعہ کیا کہ اکبر لفظ تو بے شمار دفعہ موجود ہے، اللہ اکبر کیوں نہیں ہے؟ تو اکبر کا استعمال کیسے ہوا یہ میں نے دیکھا۔ اکبر کا استعمال ایسا ہوا ہے قرآن مجید میں، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تارے کو دیکھا، بولا یہ رب ہے، پھر جب وہ ڈوب گیا تو بولے یہ رب نہیں ہے، پھر چاند آیا، اس کو رب بولا، وہ بھی ڈوب گیا، بولا ڈوبتا ہوا میرا رب نہیں ہے، اور اس کے بعد سورج جب خوب چمکتا ہوا آیا تو انہوں نے کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یعنی وہ چاند اور تارا سب سے بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو بولے یہ بھی رب نہیں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے ڈوبنے کے بعد یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں مشرک نہیں ہوں اور اپنا چہرے کا رخ اللہ کی طرف کیا۔ تو ادھر بھی پتہ یہ چلا کہ سورج جو ہے چاند اور تارا سے بڑا ہے اور اس کے لیے اکبر کا لفظ استعمال ہوا، یعنی مقابلتاً استعمال ہوا۔ اور دوسرے جگہ میں ہے کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرہ سے اصغر کا بھی ذکر ہے، اس ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر۔ اب دو ذرہ بھی اگر آپ لے لیں تو یہ کوئی خاص اہم چیز نہیں ہوگا، لیکن وہ اکبر کہلائے گا۔ اگر دو بچے ہوں، ایک 2 دن کا بچہ اور ایک دن کا بچہ، تو 2 دن کا بچہ اکبر کہلائے گا، 1 دن کا بچہ اصغر کہلائے گا، کبیر دونوں نہیں کہلائیں گے۔ کبیر کے لیے بحیثیت خود بڑا ہونا ضروری ہے، اور اکبر کے لیے صرف مقابلتاً بڑا ہو، یعنی 2 دن کا بچہ 1 دن کے بچے سے بڑا ہو تو وہ اکبر کہلائے گا۔ کبیر ہونے کے لیے کافی سال انتظار کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرہ سے اصغر چھوٹا، اس ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر ہے۔ سورہ سبا کے آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، لیکن ایک کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ ادھر چونکہ مقابلہ ہو رہا ہے، اس سے چھوٹی اس سے بڑی، تو لفظ استعمال ہوا ہے اصغر اور اکبر۔ اگر مقابلہ نہیں ہوتا تو صغیر اور کبیر کا استعمال ہوتا، تاکہ بحیثیت خود چھوٹا اور بحیثیت خود بڑا۔ اب میں آپ کو صغیر اور کبیر کا حوالہ دیتا ہوں۔ سورہ قمر ہے 54 نمبر، اس کا آیت نمبر 53 ہے، اس میں ہے کہ ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا۔ اس میں لفظ استعمال ہوا صغیر اور کبیر، کیونکہ یہ خود چھوٹا اور خود بڑا کا ذکر آ رہا ہے، یہاں کسی سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اکبر جو ہے یہ مقابلتاً استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اکبر استعمال نہیں کیا۔ اب میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اکبر جو ہے ہمیشہ مقابلتاً بڑے کو بولتے ہیں، خود کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کبیر کے لیے خود کا بڑا ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ کے 99 نام میں کبیر ہے، اکبر نہیں ہے، کیونکہ کبیر کے معنی خود کا بڑا ہونا، بحیثیت خود بڑا ہونا، کسی کے بغیر مقابلے کے بھی بڑا سمجھ آنا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے ہیں اس لیے کبیر ہیں۔ اب ایک اور آیت ہے مزے کا قرآن شریف میں،
جس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب میں ہر ذرے کا ذکر ہے، اس ذرہ سے اصغر اور اس ذرہ سے اکبر کا بھی ذکر ہے. اب 2 ذرہ بھی ہو تو وہ اکبر کہلائے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ 2 ذرہ کا بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتا ہے. تو اکبر کے میں نے یہ نہیں، بہت لوگ غلط سوچتے تھے بڑا ہے، یہ نہیں ہے. اللہ اکبر کے میں نے اللہ سب سے بڑا ہے وغیرہ سے استعمال کر کے بولیں گے. اکبر جب بولتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے. نیچرل بات ہے کہ اس کا اینڈ میں کہ یہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اتنے بڑے بڑا ہے تو اللہ بہت بڑا بھی ہوگا. لیکن وہ انڈائریکٹ معنی ہے. جو اصل مقصد ہے یہاں وہ یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طریقے سے دنیا کا عذاب بولا گیا ہے کہ ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اکبر ہے، یعنی دنیا میں جو عذاب ملے گا اس سے بہت زیادہ اونچا کا. اب ناظرین، ان سب گفتگو کے بعد ایک خوبصورت نقطہ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ قرآن شریف کا نزول 23 سال میں ہوا. 23 سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ حدیث پاک میں آیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اس میں اللہ اکبر بے شمار دفعہ استعمال کیا. یہ انہی کی تعلیم ہے کہ سیڑھی چڑھو تو اللہ اکبر پڑھو، آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کا کرو، کوئی بھی تکلیف ہو جہاد میں ہر جگہ اللہ اکبر، نماز میں، اذان میں. لیکن قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. کیونکہ قرآن شریف بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو اس میں بھی اللہ اکبر بے شمار دفعہ نہیں تو کم از کم چند دفعہ تو آتے. ایک دفعہ بھی نہیں آیا. اس سے خالص آئیڈیا یہ آیا کہ قرآن شریف خالص اللہ کا کلام ہے. یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. اس نقطے کو آپ جب غیر مسلموں میں اچھے سے پھیلائیں گے تو اس کا اثرات بہت اونچا ہوگا کہ غیر مسلم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. اور جیسا ایک سابق پادری نے کہا، عبداللہ شیخ نے، کہ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ یہ نظر آتا ہے کہ الامین تھے، وہ اپنے طرف سے قرآن شریف کو کچھ نہیں جوڑتے تھے. اور سورہ حاقہ میں بھی جیسا ہے کہ اگر کوئی میرے طرف سے غلط آیت لے آتا تو ہم شیرک پکڑتے، گردن کاٹ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تم نہیں روک سکتے. اس سے بھی ثابت ہوا کہ وہ کوئی غلط نقطہ اپنے طرف سے نہیں لاتے تھے، جیسا نازل ہوتا تھا ویسے ہی موجود ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حفاظت کا ذمہ داری لیا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی حفاظت کیا کہ آج تک اس میں کوئی ایڈیشن سبسٹریکشن نہیں ہوا، اللہ اکبر بھی نہیں آیا. اور یہ قرآن شریف واحد کتاب ہے پورے دنیا میں جو آج تک ایڈٹ نہیں ہوا ہے. بلکہ اسکول میں ہمارے ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر کوئی نظم وغیرہ لکھو تو اس کو فوراً شائع مت کرو، بلکہ سال 6 مہینہ انتظار کرو، اس کے بعد اس کو دیکھو، اگر پھر پڑھنے میں لطف آئے تو پھر اس کو شائع کرو. کیونکہ فوراً جب لکھتے تو ہمیشہ ہر کسی کو لطف آ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی خاص مزہ نہیں ہے. تو یہ قرآن شریف ایسا کتاب ہے کہ برسوں سے چل رہا ہے اور ابھی بھی لطف اندوز ہو رہے لوگ. اور یہ ہر سال تراویح میں پڑھتے ہیں اور اس کو حفظ کرتے ہیں لوگ. اور تعارض نہیں چیلنج ہے، اور شروع میں لکھا لا ریب ہے. تو اللہ اکبر سے بھی لا ریب کا ایک نقطہ ثابت ہوتا ہے، ویسے تو بے شمار نقطے ہیں لا ریب ہونے کے. تو اس سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ نقطہ کو صرف آپ خود لطف اندوز نہیں ہو بلکہ دوسروں کو سنائیں اور ان سے کہیں کہ وہ بھی دوسروں کو سنائیں. ناظرین اکرام، ہم نے جانا جناب الیاس ستار صاحب سے کہ کلمہ اللہ اکبر قرآن کریم میں کیوں نہیں اور احادیث میں بکثرت کیوں ہے. یقینی طور پر محترم الیاس ستار صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو اب تک سچا دین نہیں مانتے اور قرآن کو اللہ کا آخری کلام نہیں سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک اللہ کا سچا اور آخری نبی تسلیم نہیں کر پائے، ان کے لیے آج کے الیاس ستار صاحب کے اس پوائنٹ میں بہت بڑا درس ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مسلمان جو ہر وقت اللہ اکبر سے اپنی زبان رطب اللسان رکھتے ہیں، لیکن یہ کلمہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے تو بار بار ادا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں یہ کہیں موجود اس ترکیب کے ساتھ نہیں ہے. اس کا صاف معنی یہی ہے کہ کلام اللہ کا اپنا کلام ہے اور احادیث شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اور یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام میں اپنے کلام کو داخل نہیں کیا. ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اللہ اکبر کے بارے میں ڈاکومنٹری،
اللہ اکبر کے حوالے سے ماہنامہ صوت الاسلام کے شمارے اکتوبر 2001 میں آسیہ ندیم صاحبہ نے مسقط سے خوبصورت مراسلہ بھیجا تھا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز، دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز اللہ اکبر کی ہے، یعنی آذان کی ہے۔ اگر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اسلامی ممالک میں انڈونیشیا کرۂ ارض کے عین مشرق میں واقع ہے۔ یہ ملک ہزاروں جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں جاوا، سماٹرا، بورینو بڑے جزائر ہیں۔ یہ آبادی کے لحاظ سے گنجان آباد علاقہ ہے، اس کی آبادی 18 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ انڈونیشیا کے مشرق میں واقع جزائر سے طلوع سحر کے ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر میں شروع ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد یہ سلسلہ سماٹرا پہ جا پہنچتا ہے، اور سماٹرا کے قصبوں اور دیہاتوں میں اذانوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی یہ ملایا کی مسجدوں میں اذانوں کا سلسلہ آغاز پکڑتا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سری لنکا تک فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک جا پہنچتا ہے، اور پورے ہندوستان کی فضا توحید اور رسالت کی اعلان سے، اس کی آوازوں سے گونجنے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی آذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیالکوٹ سے کوئٹہ، کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے۔ اس عرصے میں فجر کی اذانیں پاکستان میں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں سلسلہ ختم ہونے سے پہلے پہلے افغانستان اور مسقط میں شروع ہو جاتا ہے۔ مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک یعنی مصر تک پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس وقت شام، مصر، صومالیہ اور سوڈان میں اذانیں بلند ہوتی ہیں۔ اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں۔ مشرقی ترکی تک 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس دوران ترکی میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسکندریہ سے طرابلس تک 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصے میں شمالی امریکا، لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارے تک جا پہنچتا ہے۔ فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ڈھاکہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہو جانے تک مشرقی انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ 1.5 گھنٹے تک بمشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے کہ مشرقی جزائر میں مغرب کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں سارے عالم میں گونجتی رہتی ہیں۔ مغرب کی اذانیں سیل سے ابھی سماٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں عشاء کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کرۂ ارض پر ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں ہزاروں اور سینکڑوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اعلان نہ کر رہے ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جناب عبداللہ شیخ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس مراسلے پر، ڈاکومنٹری پر؟ بہت کم وقت ہے، آدھے منٹ میں اپنی گفتگو آپ یہ بہت بڑی خوبصورت بات جو ہے لکھی ہے، آپ نے پڑھ کر سنائی، بہت خوبصورتی سے آپ نے سنایا۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے، سبحان اللہ۔ یہ واحد دین ہے جس کی حقانیت کی ایسی بات ہے کہ پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب اس دنیا کے گولے پر یہ صدا اللہ اکبر کی نہ گونجتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جو دعویٰ کیا امریکی خلاباز جو چاند سے ہو کر آیا، جی، اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا کہ میں نے وہاں بھی اذان سنی۔ ہاں، تو ہو سکتا ہے یہ ساری اذانوں کی آواز مل کر وہاں تک بھی پہنچتی ہو، اور وہاں بھی اذان ہوتی ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ مخلوق تو ہے نا۔ یہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، بہت بہترین نقطہ ہے، علمی لحاظ سے بھی اور عقلی لحاظ سے بھی۔ علمی لحاظ سے تو یہ جس طرح الیاس صاحب نے فرمایا کہ اس میں تبذیل کا صیغہ ہے، اس میں مقابلتاً بہتری ہوتا ہے، اور عقلی لحاظ سے یہ کہ اگر اللہ کی کتاب میں کوئی ایک لفظ بھی نبی اپنے طرف سے ملا لیتا تو اللہ اکبر کو ملا لیتا، کیونکہ کروڑوں دفعہ ان کے مبارک منہ سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ بھی قرآن میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں ایک لفظ بھی نبی نے اپنے طرف سے نہیں ملایا، بلکہ جو بھی کہا وہی کہا جو اللہ رب العالمین نے ان کو۔ وہی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے،
آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ذمہ داری میری اور اب آپ کی ہے بلغوا عنی ولو آیا کے تحت کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت یا ایک فقرہ یا ایک جملہ ہی تم تک پہنچا ہو۔ ناظرین کرام، ضرورت ہے اس بات کی کہ RSTU کی اس سوچ و فکر کو آپ اپنائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سوچ و فکر کو لے کر اٹھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان عامر عبداللہ محمد، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔